बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो शुरू करते हैं। आज मैं ख़ास तौर पर उन लोगों से बात करना चाहती हूँ जो अभी अभी नए पेरेंट्स बने हैं, जिनके घर में हाल ही में औलाद की नेमत अता हुई है। मैं आप सबसे दरख्वास्त करती हूँ कि इस बयान को पूरे ध्यान से सुनें और सवाब की नीयत से इसे दूसरे तक भी पहुँचाएं, क्योंकि जिनके बच्चे अब बड़े हो चुके हैं, जिनकी औलाद जवान हो गई है और माँ बाप खुद बुजुर्ग हो गए हैं, वो लोग इसे सुनकर शायद उतना फ़ायदा ना उठा पाएं। लेकिन जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, जिनकी औलाद अभी परवरिश के दौर में है, उनके लिए इस बयान को सुनना बेहद ज़रूरी है, ताकि उन्हें ये समझ आ सके कि औलाद बिगड़ती कैसे है और माँ बाप की कौन सी लापरवाही बच्चों को गलत रास्ते पर ले जाती है। माँ बाप पर यह जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी औलाद को उन चीज़ों से बचाएं जो उनके इखलाक और भविष्य को खराब कर सकती है। आज के दौर में लोगों की सोच बदलती जा रही है। हमें हमारे माँ बाप ने पैदा किया है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन्हें खुश रखने की कोशिश करें, और अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करते भी रहेंगे। बिल्कुल, हम कोशिश तो करते ही हैं, लेकिन जब बात हमारे असल पैदा करने वालों को खुश करने की आती है, तो ना जाने हमारी सोच और फिक्र कहाँ चली जाती है। माँ बाप तो सिर्फ एक जरिया है जिसके वसीले से हम इस दुनिया में आए। असल में तो वही जात है जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमें जिंदगी दी, जिसने हमें इस दुनिया में भेजा। तो क्या हमें उसकी रज़ा हासिल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? क्या हमें ये फिक्र नहीं होनी चाहिए कि हमारा रब हमसे खुश है या नहीं? मगर अफसोस की बात है ये कि आज ज़्यादातर लोग दुनिया को खुश करने की सोच में लगे हुए हैं, जबकि सच्चाई ये है कि दुनिया के लोग कभी भी पूरी तरह राज़ी नहीं हो सकते। आप एक को खुश करेंगे तो दूसरा आपसे नाराज़ हो जाएगा। इसलिए याद रखिए, मखलूक को खुश करने के लिए मालिक को नाराज़ ना करें। और मैं आपसे एक कड़वी लेकिन सच्ची बात कहना चाहती हूँ। आज जो बच्चे बिगड़ रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह माँ बाप खुद हैं। घर का माहौल ही इतना ख़राब बना दिया गया है कि बच्चों को गुनाह सीखने के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि कई बार माँ बाप ही उनके लिए सबसे गलत मिसाल बन जाते हैं। आजकल समाज में एक बड़ा मसला चर्चे में है। बेटियां घर से भाग रही हैं। अल्लाहु अकबर। लेकिन कभी हमने ये सोचा कि ये सोच और ये हिम्मत बेटियों के जहन में आई कहाँ से? मैं साफ तौर पर कहती हूँ, अगर किसी ने ये सोच पैदा की है तो वो माँ बाप ही है। नेकियों की तरबियत देने के लिए उलमा आते हैं, दीन का पैगाम देने वाले आते हैं, लेकिन गुनाहों की ट्रेनिंग देने कोई बाहर से नहीं आता। ये सब कुछ घर के माहौल का नतीजा होता है। जब कहा जाता है कि बेटियां भाग रही हैं, तो जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार माँ बाप ही हैं। जब माँ बाप अपनी बेटी को अपने पास बैठाकर अपनी गोद में लेकर टीवी सीरियल देखते हैं, जहाँ हीरो हीरोइन के भागने, छुपकर मिलने और गुनाह भरे रिश्तों के मंजर दिखाए जाते हैं, और जब उन झूठी मोहब्बतों को देखकर माँ बाप की आंखों से आंसू बहते हैं, तो बच्चों के दिल दिमाग में भी यही बैठ जाता है कि यही सच्चाई है, यही प्यार है, यही जिंदगी है। फिर जब वही सोच आगे चलकर अमल में बदलती है, तो वही बेटियां घर की इज्जत को दावे पर लगाकर माँ बाप को छोड़कर चली जाती हैं। आज हालात ये हो गए हैं कि बच्चे वक्त से पहले ही बड़े हो रहे हैं। वो मंजर, वो नज़ारे जो बच्चों को कभी देखने भी नहीं चाहिए थे, हमने खुद उन्हें अपनी गोद में बैठाकर दिखाए हैं। फिल्मों और टीवी सीरियलों ने समाज की जड़ें हिला दी हैं।
جو باتیں کبھی لڑکیاں شادی سے پہلے جانتی تک نہیں تھی، آج کے بچے ان حدوں کو بھی بہت پیچھے چھوڑ چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اب حالات اتنے برے ہو گئے ہیں کہ کبھی غریبی کو بہانہ بنایا جاتا ہے، کبھی شادی نہ ہونے کا۔ یہاں تک کہ کچھ لڑکیاں غیر مذہب کے لڑکوں کے ساتھ بھی ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر گھر چھوڑ دیتی ہیں۔ لیکن میں یہ نہیں کہتی کہ ساری لڑکیاں ایسی ہی ہیں، کچھ ایسی بھی ہیں جن کی صحیح پرورش نہیں ہو سکی، جنہیں اچھا ماحول نہیں مل پایا، ورنہ آج بھی اگر دنیا میں کسی مذہب کی عورتیں حیا، پردہ اور عزت کی مثال ہیں تو وہ صرف اور صرف مذہب اسلام ہے۔ بیتے سمے میں بھی کچھ گھٹنا ہو چکی ہیں اور آنے والے وقت میں حالات اور بگڑنے کا ڈر بھی ہے، کیونکہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ماں باپ اپنی ذمہ داری نہیں سمجھ رہے۔ میں خاص طور پر ان بہنوں سے سوال کرنا چاہتی ہوں جو سیدہ فاطمہ زہرا کا نام لیتی ہیں، جو خود کو ان کی خادمہ اور کنیز کہتی ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس بگڑاؤ کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صاف ہے۔ گھروں کے اندر فلموں کا ماحول ہے، غفلت کا ماحول ہے، بے حیائی اور پھیلی ہوئی ہے، بے پردگی عام ہو چکی ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے، آج ایک بھائی اپنی بہن کو بے پردہ لے کر بازاروں میں گھوم رہا ہے۔ آج ایک باپ اپنی نابالغ بیٹی کو بے پردہ لیے میلوں میں پھر رہا ہے۔ آج ایک شوہر اپنی بیوی کو بے پردہ لے کر باغوں، پہاڑوں اور سیر سپاٹے پر نکل پڑا ہے۔ سن لو اور یاد رکھیے، اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ نے دایوس کے لیے جنت حرام کر دی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں دایوس کون ہوتے ہیں؟ دایوس وہی ہیں جس کے لیے جنت کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے دایوس کے لیے جنت حرام کر دی ہے۔ اب سوال یہ ہے، کیا تم جانتے ہو کہ دایوس کسے کہتے ہیں؟ دایوس وہی شخص ہے جس کے لیے جنت سے مرحومی کا فیصلہ کر دیا گیا ہو۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، دایوس کون ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، جس گھر کی عورتیں بے پردہ باہر نکلیں اور گھر کے مرد نہ انہیں روکے نہ سمجھائیں، نہ اس عمل سے منع کریں، ایسے مرد دایوس کہلاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں سخت چیتاونی ہے۔ اللہ رب العزت نہ ان کی نماز کو قبول کرتا ہے اور نہ ہی ان کی دعاؤں کو۔ یہ بے پرواہی بہت خطرناک انجام کی طرف لے جاتی ہے۔ آج حالات یہ ہو گئے ہیں کہ بہت سی عورتیں پتلے اور چپکے ہوئے کپڑے پہن کر اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہیں، اور جب علماء انہیں سادہ، ڈھکے ہوئے اور مناسب لباس کی نصیحت کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے، یہ لوگ تو بہت پرانی سوچ رکھتے ہیں، موٹے کپڑے کیسے پہنے جائے، گرمی لگتی ہے۔ جب پردے کی بات کی جاتی ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں دم گھٹتا ہے۔ میں کہتی ہوں، قدرت نے حال ہی میں 3 سال تک سب کو یہ سمجھا دیا تھا کہ دم گھٹنا کیا ہوتا ہے۔ کیا تم سب کورونا کے دور بھول گئے؟ اس وقت کیا ماسک نہیں پہنا جاتا تھا؟ کیا منہ ڈھک کر باہر نہیں نکلا جاتا تھا؟ اس سمے تو کسی کو یہ شکایت نہیں تھی کہ دم گھٹ رہا ہے۔ پھر جواب ملتا ہے، بیماری سے بچنے کے لیے منہ ڈھکا تھا۔ تو میں کہتی ہوں، اے نا سمجھو، اگر بیماری سے بچنے کے لیے منہ ڈھکا جا سکتا ہے تو اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے پردہ کیوں مشکل لگتا ہے؟
سوچو، ایک معمولی بیماری کا ڈر اتنا بڑا تھا اور دوسری طرف اللہ رب العزت کا وہ دردناک عذاب جسے قرآن نے عذاب عالم کہا ہے، اس کی کوئی فکر کیوں نہیں ہے؟ یاد رکھو، ہم نے اپنی بیٹیوں کو غلط راستوں پر خود ڈھکیلا ہے۔ ہم نے انہیں سید فاطمہ زہرا، سیدہ عائشہ صدیقہ، سید خدیجہ الکبار، امہات المومنین، ازواج محترم اور صحابیت کی زندگیاں بتائی ہی نہیں۔ ہماری بچیاں اس پاک عورتوں کو جانتی ہی نہیں۔ اللہ اکبر! آج اگر کوئی خاتون یہ کہتی ہے کہ غربت نے اسے کسی کا ہاتھ پکڑنے پر مجبور کر دیا، تو میں سب کو صاف صاف بتانا چاہتی ہوں، مرد بھی دھیان سے سن لیں اور عورت بھی کان کھول کر سن لیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے پیاری اور چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اگر چاہتی تو ہر دن نیا لباس پہن سکتی تھی، اگر چاہتی تو جنت کا کھانا روز ان کے لیے اتر سکتا تھا۔ اللہ نے ان کے بابا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اتنا اختیار عطا کیا تھا کہ اگر چاہتے تو روز جنت کی نعمتیں استعمال کرتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کئی مہینے سیدہ فاطمہ کے گھر میں چولہا تک نہیں جلتا تھا، اور جب کبھی چولہا جلتا بھی تھا تو آٹا اپنے ہاتھوں سے پیستی تھیں، پانی خود بھر کر لاتی تھیں۔ اللہ اکبر! مولائے کائنات حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرماتے ہیں کہ چکی چلانے سے فاطمہ کے نازک ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے۔ اللہ اکبر! اور پانی کا مشکیزہ اٹھانے کی وجہ سے ان کی پیٹھ پر اس کے نشان تک پڑ گئے تھے۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کپڑوں کے ڈھیر نہیں تھے، جو ایک چادر وہ اوڑھا کرتی تھی اس پر جگہ جگہ کئی پیبند لگے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر! آج حال یہ ہے کہ دنیا میں بھیک مانگنے والوں کے کپڑوں میں بھی اتنے پیبند نظر نہیں آتے۔ آج تو سب سے غریب آدمی کے گھر میں بھی الماری کپڑوں سے بھری ہوئی ملی جاتی ہے، لیکن سوچو، مالک جنت، مالک کوثر، مالک دونوں جہانوں کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہزادی، ان کے دوپٹے میں 121 پیبند لگے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر! آج اگر کسی کو اپنے کپڑوں میں ایک بھی پیبند لگانا پڑ جائے تو وہ کپڑا پھینک دیتے ہیں اور کہتے ہیں پیبند لگا ہوا کپڑا کیوں پہنوں؟ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے، سید فاطمہ نے اتنی سخت، اتنی فاقوں بھری زندگی کیوں گزاری؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان کے گھرانے میں اس طرح کی صدا اور تنگی والی زندگی گزار کر ہم غریبوں کی غربت پر اپنی سنت کی چادر ڈال دی، تاکہ کوئی امیر کسی غریب کو فقیر کی نظر سے نہ دیکھے، کیونکہ غربت ہم نے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر سے سیکھی ہے۔ بے شک ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کے غریبوں کو سہارا دیا اور خود اپنی زندگی کو غربت میں گزار کر سب کو یہ سکھایا کہ غربت میں جینا کبھی بدقسمتی نہیں، یہ تو سنت نبی ہے۔ میرے رسول کائنات اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھ کر بھی غزوہ خندق کی تیاری میں لگے رہتے تھے۔ گھر میں چولہا نہ جلتا، کھانے کے لیے ہفتوں تک کچھ نہ ہوتا، پھر بھی انہوں نے صبر کیا۔
آپ لوگ سوچئے ذرا، اگر وہ چاہتے تو جنت سے کھانے آتے، سونے چاندی کے پہاڑ آپ کے لیے موجود ہوتے، ہر عیش و آرام حاصل ہو سکتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غربت اور سادگی کو چنا۔ آج اگر کسی گھر میں ہفتے بھر چولہا نہ جلے تو کوئی یہ نہ کہے کہ یہ نکما ہے، بلکہ اس کے لیے یہ گرو کی بات ہوگی، آج میں نے اپنے نبی کی سنت پر عمل کیا۔ اور اگر کسی کی بیٹی کے دوپٹے پر پابند ہو تو لوگ اس کی غربت کا مذاق نہیں اڑا پائیں گے، بلکہ اس کی غربت پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آلِ نبی سے محبت اور سنت کا پردہ ڈال دیا جائے گا۔ جب میرے آقا نے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی چادر پر پیبند دیکھا تو سوچو، آپ چاہے تو جنت سے کپڑے منگوا سکتے تھے، لیکن انہوں نے صبر اور تسلیم کی تعلیم دی۔ سیدہ فاطمہ کے ہاتھ پیر اور کمر پر مشکیزہ اٹھانے کے نشان تھے، چاہتے تو کنیز یا خادم رکھ سکتے تھے، لیکن میرے نبی نے انہیں ایک وظیفہ بتایا، ایک عمل بتایا جس سے ان کی ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی تھی۔ آج ہم اسے جانتے ہیں تسبیح فاطمہ، اور ہر نماز کے بعد اسے پڑھتے بھی ہیں۔ لیکن یہ سب کیوں کیا گیا؟ یہ سب تکلیفیں کیوں سہن کی گئی؟ صرف ہمارے لیے، ہماری سلیقے تربیت کے لیے؟ لیکن آج اگر ہم خود کو دیکھیں، اپنے معاشرے کو دیکھیں، تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم نے یہ سب باتیں کب کی بھول چکے ہیں۔ ہم اپنے اصل رول ماڈلز کو بھول چکے ہیں، اور آج ہمارے لیے رول ماڈل بن گئی ہیں فلموں کی ہیروئنیں، سیریلوں کی ہیروئنیں، جو ناچ گاتی اور دکھاوا کرتی ہیں۔ جبھی تو ہم اپنی اولاد کو اپنے سامنے بٹھا کر ناچ گانا، گندی فلموں اور سیریل دکھاتے ہیں، فحش باتیں سکھاتے ہیں، گھر کا ماحول ہی خراب کر دیا ہے۔ اگر ماں باپ خود ہی لڑتے جھگڑتے ہیں تو اولاد کی تربیت کیسی ہوگی؟ جب خود میں صبر نہیں، جب مرد اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کر پاتا، جب عورت اپنی زبان کو قابو نہیں رکھ سکتی، تو یہ لوگ اپنی اولاد کی تربیت کیسے کریں گے؟ اس لیے پہلے اپنی تربیت خود کرو۔ سیدہ فاطمہ زہرا کے کردار کو پڑھو، سمجھو اور اس پر عمل کرو۔ علی مرتضیٰ شیر خدا کے کردار کو پڑھو، سمجھو اور اس پر عمل کرو۔ تبھی تم ایک سچے باپ بننے کے لائق ہو، تبھی تم ایک سچی ماں بننے کے لائق ہو، تبھی اولاد پیدا کرو اور ایک اچھی نسل کو پروان پر چڑھا سکتے ہو، تبھی تمہاری گود میں امام حسین کے عاشق پیدا ہو سکتے ہیں، ورنہ پھر تمہاری گود میں ایسا بچہ پیدا ہو سکتا ہے جو فحش گانے سن کر ناچنا تھرکنے لگے، عورتوں کو دیکھ کر گندی نظریں ڈالنے لگے، لیکن ایک عورت کی عزت کے لیے تلوار اٹھانے والا نہیں بن سکتا۔ گھر کا ماحول دینی بناؤ۔ آج ہم نے اپنی اولاد کو کیا تربیت دی؟ بچہ دیکھ رہا ہے کہ میرا باپ صرف جمعہ کے دن اٹھتا ہے، نہاتا دھوتا ہے، عطر لگاتا ہے، ٹوپی پہنتا ہے اور جمعہ کی نماز ادا کرنے چلا جاتا ہے۔ یہی باؤنڈریز ہم خود ہی ان کے ذہن میں سیٹ کر رہے ہیں۔ باپ خود اپنے بچوں کو سکھا رہا ہے کہ نماز صرف جمعہ کی ہی ہے، ہفتے میں باقی 5 وقت کی نمازیں صرف ماں کے لیے ہیں۔ ہم تو مرد ہیں نا، ہمارے لیے صرف جمعہ کی نماز فرض ہے، اور یہی چیزیں بچہ دیکھے گا اور وہی کاپی کرے گا۔ سنبھل جائیے۔ ساری پابندیاں عورتوں کے لیے، اور مرد صرف جمعہ کے دن اٹھیں گے، نماز پڑھ کر چلے آئیں گے اور ہفتے بھر باقی نماز گل ہو جائیں گی۔ اور ساری عورتیں بھی ایسے نہیں ہیں، کچھ عورتیں تو بہانہ بناتی ہیں کہ بچہ چھوٹا ہے،
کپڑے گندے کر دیتا ہے، نماز کیسے پڑھوں گی، بار بار پیشاب کرتا ہے، ناپاک ہو جاتی ہوں۔ بچے کے پیشاب سے تم کیوں ناپاک ہو گئی؟ تمہارا کپڑا گندا ہوا ہے، کپڑے بدل دو۔ جسم پر جہاں پیشاب لگا ہے اسے دھو ڈالو، غسل کی ضرورت نہیں، یہ بہانے بنانا چھوڑ دو۔ آج اسلام سیکھنا کوئی مشکل کام نہیں، ہر کسی کے پاس موبائل ہے، موبائل کے ذریعے انسان دینی تعلیم سیکھ سکتا ہے۔ میری گزارش ہے کہ میرے بیانات کو دھیان سے سنیں۔ ہمارے چینل پر جتنے بھی بیانات موجود ہیں انہیں سنیں۔ اگر آپ انہیں سن کر عمل کریں گے تو انشاءاللہ کسی مدرسہ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہی آپ کے لیے زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ یہ بیان آپ سبھی کے دل اور زندگی میں اثر کرے اور آپ کو بہت فائدہ پہنچائے۔ میری آپ سبھی سے نہایت گزارش ہے کہ اسے صرف سن کر نہ چھوڑیں بلکہ ثواب کی نیت سے دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کسی خاص مدعے یا سوال پر بیان دیں تو نیچے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کے سوالوں اور ضرورتوں کے مطابق اگلے بیان تیار کریں گے۔ ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔